शहबाज शरीफ साहब अब इस मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। जिस तरह पहले इमरान खान साहब मेरे कप्तान थे, तो शहबाज शरीफ साहब आज से अब मेरे कायद बन के जो है वो सामने आ चुके हैं। मैं इनिशियली 10 चीज़ें सामने रखना चाहता हूँ, जिसके ऊपर मैं एक बैरोमीटर के तौर पे अपने कायद के सामने जो है ना ये सारी चीज़ रखूंगा कि मेरा कायद जो है वो ये सब कुछ कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर उन्होंने जानबूझ के ये हरकत की है, मेरा ख्याल में उन्होंने अपना कद सियासी तौर पे छोटा किया है। मैं आरिफ अलवी साहब जैसे बंदे से ये एक्सपेक्ट नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब अब इस मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं और 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद आज से जिस तरह पहले इमरान खान साहब मेरे कप्तान थे, तो शहबाज शरीफ साहब आज से अब मेरे कायद बन के जो है वो सामने आ चुके हैं। मैंने मेरे कप्तान के ऊपर तब तनकीद की जब जब उन्होंने कोई गलत फ़ैसला किया, जब जब उन्होंने आवाम की आवाज़ नहीं सुनी या जब जब आइन की खिलाफ वर्जी की। मेरे कायद आज के बाद जब कोई गलती करेंगे या जब मुझे उन्हें कुछ बताना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा, तो फिर मैं इसी तरह इल्तिजा करूँगा कि मेरे कायद ज़रा मेरी भी ये बात सुन लीजिए। इसमें कतई तौर पे कोई तमस्खर नहीं है, इसमें कतई तौर पे कोई बदतमीज़ी नहीं है, ये सिर्फ़ एक इल्तिजा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरे कप्तान के लिए हुआ करती थी। तो आज से ये सिलसिला शुरू करते हैं। शहबाज शरीफ साहब मेरे कायद ने आज हलफ उठा लिया। अब हलफ उठाने के लिए जो है वो पहले इसका 8 बजे का टाइम था, लेकिन फिर उसके बाद 1 घंटा इसको आगे कर दिया गया। 9 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया। मुझे इस हल्फ बर्दारी की तकरीब के लिए इनविटेशन आया था, लेकिन एक तो मैं इस्लामाबाद में नहीं था और दूसरी बात ये कि इवन दो मैं जा भी सकता था, ट्रेवल भी कर सकता था, लेकिन मैंने इज्तनाब किया इस चीज़ से। इसकी वजह मेरे कुछ जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं समझता कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए था, तो इसकी वजह से मैं नहीं गया। दूसरी बात ये कि ये हलफ जो है वो आरिफ अलवी साहब ने लेना था, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि आरिफ अलवी साहब के ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया गया कि जी आरिफ अलवी साहब जो हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डिस्कम्फर्ट है उन्हें, जिसकी वजह से फिजिशियन ने उनको चेक किया है और उनको कुछ दिन आराम का मशवरा दिया है। अब ज़ाहिर बात है आप उसके ऊपर कोई एतराज़ तो कर नहीं सकते, मामला उनकी सेहत का है, लेकिन हैरानगी के तौर पे पूरा दिन उनकी आरिफ अलवी साहब की जो तबीयत थी वो बिल्कुल ठीक थी और वो बाजोड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये देख लें आप, बाजोड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द से भी उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद वो चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ कज़ाकिस्तान, उनके साथ भी ये उनकी मुलाकात हुई और उसके साथ साथ मतलब वो दिन भर जो है उनकी मुलाकातें होती रही हैं। लेकिन शाम को जाके, बल्कि रात को जाके, जब पाकिस्तान के हवाले से एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये तकरीब होनी थी जिसमें आपने 9 मुंतखब वज़ीर आज़म से हलफ लेना था, तो उस दिन उस वक्त उनकी तबीयत ख़राब हो गई। मेरी नज़र में मैं अगर का लफ्ज़ बीच में डाल देता हूँ, अगर उन्होंने जानबूझ के ये हरकत की है तो मेरा ख़्याल में उन्होंने अपना कद सियासी तौर पर छोटा किया है। मैं आरिफ अलवी साहब जैसे बंदे से ये एक्सपेक्ट नहीं करता। मेरा ख़्याल में बड़ी ही छोटी हरकत की है उन्होंने, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इमरान खान साहब ने अपने ओहदे का हलफ लिया था, जब वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे, तो सदर ममनून हुसैन ने उनसे वो हलफ लिया था। तो ऐसे मौके के ऊपर आप प्रेसिडेंट जब होते हैं तो आप पूरे मुल्क के प्रेसिडेंट होते हैं, आप पिक एंड चूज़ करके प्रेसिडेंट नहीं होते। ये वही डिवीज़न है जो इमरान खान साहब ने इस मुल्क के अंदर पैदा की है और वो हर जगह, मतलब कोई दफ्तर, कोई जगह नहीं बची, ख़ानदान नहीं बचे, लोग आपस में इस तरह एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं कि जैसे अगर आप या तो आप इमरान खान के साथ हैं या फिर आप गद्दार हैं। तो इस हद तक इस कौम को उन्होंने जो है वो तकसीम करके रख दिया है। और वही मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैं नहीं बता सकता कि जितना ये नुकसान पहुँचाया गया है इस कौम को, हमारी तो खैर पूरी जनरेशन का भी बेड़ा गर्क किया गया, उनको गालम गलोच जिस तरह सिखा दी गई है, पता नहीं है कब होगा ठीक जाके, मैं नहीं जानता, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, आई डोंट नो, क्योंकि ये सिलसिला तो चल रहा है। इमरान खान साहब जब तक सियासत करते रहेंगे, अब ये गंदगी इसी तरह ये चलती रहेगी।
تو اینی ویز ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اب اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا ہے، اور ترکی کے جو صدر ہیں انہوں نے صدر اردوغان انہوں نے جو ہے وہ فون بھی کیا ہے شہباز شریف کو. تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. دوسرا ایک اور جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی کابینہ میں شامل ہو رہی ہے. پورٹ فولیوز جو ہیں نئی کیبنٹ کے کیا ہوں گے، موسٹ پرابلی یہ کل تک آ جائیں گے. اس کے اندر پیپلز پارٹی کو کتنا شیئر مل رہا ہے، ایم کیو ایم کو کتنا مل رہا ہے، جے یو ایف اے کو کتنا مل رہا ہے. مطلب آبویسلی ایک بہت بڑی کولیشن گورنمنٹ ہے یہ، تو یہ بعد میں پتہ لگے گا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. لیکن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوگی، لیکن اب یہ پتہ لگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ شیخ رشید صاحب نے ایک اور چھکا مارا ہے. شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ حکومت جو ہے یہ 2 مہینے چلے گی، اگر 2 مہینے سے زیادہ حکومت چل گئی تو میرا نام بدل دینا. اچھا، شیخ صاحب اکثر چھکے مارتے ہیں اس طرح کے. ایک دفعہ انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ چھکا مارا تھا نون لیگ کی پہلی گورنمنٹ میں، وہ میں آپ کو بتا دوں وہ یہ تھی کہ جی ڈالر اس وقت جو ہے نا کوئی 108 109 تک چلا گیا تھا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا اگر یہ ڈالر کبھی 100 روپے تک آ جائے نا تو میرا نام بدل دینا. تو وہ ڈالر ہو گیا تھا 100 روپے کا، 100 سے نیچے آ گیا تھا، 98 روپے تک چلا گیا تھا. تو لوگوں نے اس وقت بھی ان کو بڑے تانے دیے تھے. تو پتہ نہیں شیخ صاحب اس طرح کے چھکے کیوں مارتے ہیں ہر دفعہ. یہ اب انہوں نے ایک اور چھکا اس طرح کا مارا ہے، لیکن واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام اے پرسن لائک ہم. چوتھی بات یہ ہے کہ جی شہباز شریف صاحب نے، میرے قائد نے اپنے پہلے خطاب کے اندر یہ بات کہی ہے کہ جی مراسلہ جو ہے اس کی تحقیقات کے لیے وہ اس کی پوری تحقیقات کروانے کے لیے تیار ہیں، اور آرمی جو چیفز ہیں، تینوں چیفز ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ تحقیقات کروانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کی فائنڈنگز جو بھی آئیں گی اسے پبلک کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. لیکن فواد چودھری صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف نے اس کو رد کر دیا. تو وہی پولرائزیشن، جس طرح پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم کروانے کے لیے تیار ہیں، یہ لوگ نہیں مان رہے تھے، اب انہوں نے جب حامی بھری ہے تو وہ نہیں مان رہے. وہ سلسلہ ادھر ہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ 10 چیزیں ہیں. میں آج چونکہ شہباز شریف کا، میرے قائد کی جو ایک سفر ہے بطور وزیر اعظم، اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو میں انیشلی 10 چیزیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کے اوپر میں ایک بیرومیٹر کے طور پہ اپنے قائد کے سامنے جو ہے نا یہ ساری چیز رکھوں گا کہ میرا قائد جو ہے وہ یہ سب کچھ کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا. کیونکہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میری صحافت جو ہے وہ کبھی بھی کسی شخصیت کے خلاف نہیں ہوتی، اس کی پرفارمنس کے حوالے سے ہوتی ہے، اس کو ایویلویٹ کرتی ہے. اگر شہباز شریف صاحب سے یہ پرفارمنس ٹھیک نہ ہوئی تو پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ تنقید کا ان کے خلاف بھی ویسے ہی جاری رہے گا. 10 چیزیں ہیں جو میں نے نکالی ہیں. سب سے پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں جس کے اوپر سب سے زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے وہ ہے کمر توڑ مہنگائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو سب سے پہلے اس چیز پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ عوام کا بھرکس نکل چکا ہے مہنگائی سے، برا حال ہے. یہ پچھلے 3.5 پونے 4 سال عوام نے بہت مشکل میں گزارے ہیں. سب سے پہلے اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آج انہوں نے منیمم ویج جو ہے، جو کم سے کم تنخواہ ہے، اسے 25,000 تو انہوں نے کر دیا ہے، اور ساتھ پینشنز کے اندر بھی 10% کا اضافہ کیا. اب میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہوگا کس طرح. عمران خان صاحب پہلے پٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی قیمتیں 10 روپے جو ہے بغیر کسی فارمولے کے وہ کر کے چلے گئے ہیں، اور 5 روپے بجلی کا ریٹ بھی وہ کم کر کے چلے گئے ہیں. وہ عمل درآمد اس پہ کس طرح ہوگا، نہ وہ کیلکولیشن تھی، نہ مجھے اس کیلکولیشن کی سمجھ آئی ہے کہ یہ سب کچھ کس طرح ہوگا. کیونکہ جب آپ 25,000 روپیہ منیمم ویج رکھیں گے کسی بھی مزدور کے لیے یا کسی بھی محنت کش کے لیے، تو آبویسلی اس کی کاسٹ جو ہے وہ اس کاروبار کو جائے گی یا اس فیکٹری کو جائے گی، تو اس کی رننگ کاسٹ آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اعلان ٹھیک ہے، اس کے تالیاں تو بجیں گی بہت زیادہ، لیکن یہ ہوگا کس طرح، یہ سوالیہ نشان اپنی جگہ پہ ہے. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی پہ قابو پانا جو ہے وہ میرے قائد کے لیے سب سے پہلا انیشیٹو ہونا چاہیے. دوسری چیز فارن پالیسی. فارن پالیسی کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے جو ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ ویسے تو بار بار یہی بات کہتے ہیں کہ جی امریکہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، امریکہ سارا کچھ کروایا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے خیال میں عمران خان صاحب نے فارن پالیسی کے معاملے میں بہت بلنڈرز مارے ہیں، اور اب اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے امریکن بلاک سے نکل کے رشین بلاک کی طرف جانے کی کوشش کی ہے، وہ بھی ایک پیر اندر ہے ایک پیر ہمارا باہر ہے. چائنا کے ساتھ ہمارے معاملات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ چائنیز کی جانب سے پتہ نہیں، میں دیکھ رہا تھا شاید ان کے امبیسڈر تھے یا کون تھے، انہوں نے شہباز شریف کے حوالے سے جو ہے ان کو ویلکم بھی کیا ہے کہ نئے وزیر اعظم آئے ہیں. اور ویسے بھی چائنا کے ساتھ جو ہے وہ شہباز شریف کی ایک اچھی کیمسٹری پہلے چلتی رہی ہے جب وہ سی ایم تھے پنجاب کے. تو آئی ہوپ کہ فارن پالیسی کے میٹرز جو ہیں اس کو بھی جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے گا. تیسری چیز جو ہے احتساب.
شہباز شریف صاحب کے اوپر اور حمزہ شہباز کے اوپر بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں، اور وہ معاملہ جو ہے وہ جو تقریباً اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا جو معاملہ ہے، جو کیس آلریڈی چل رہا ہے، جس پہ ایکچولی ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن اب وہ 27 اپریل تک آگے چلی گئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اپنے اوپر، ویسے تو مشکل ہے، میں زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان کے اگینسٹ جو احتساب کا ایک عمل سٹارٹ ہوا تھا، وہ اس کے اندر ٹانگ نہیں اڑائیں گے اور اس کو اسی طرح ہی آگے چلنے دیں گے، اور یہ بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا نیوٹرل طریقے سے یہ احتساب ہوگا۔ اگر یہ اس میں مجرم نہیں ہوتے تو یہ کلیئر ہوں، لیکن اگر یہ ہیں تو پھر ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اس کے اندر کسی طور پہ بھی کوئی ریلیکسیشن ان کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی سے جڑی ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اب یہ لوگ وکٹمائزیشن شروع کر دیں، وہی حرکتیں جو عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں نون لیگ کے خلاف شروع کی تھی، اب یہ نہ کام سٹارٹ ہو جائے کہ نون لیگ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کام سٹارٹ کر دے۔ اس ملک کو آگے جانے کی ضرورت ہے۔ چوتھی چیز، خاندانی سیاست۔ نون لیگ کے اوپر سب سے بڑا داغ جو لگتا ہے وہ ہمیشہ اپنی خاندانی اور موروثی سیاست کا لگتا ہے۔ خدا کے لیے اپنے خاندان کے لوگوں کو ہر جگہ فٹ کرنا مت شروع کر دیجیے گا۔ جو ڈیزرونگ ہے، جو واقعی ڈیزرو کرتا ہے، اس کو اگر کوئی عہدہ ملتا ہے یا وہ ایکچولی ایلیجبل ہے اس کے لیے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے خاندان میں سے مختلف لوگوں کو اب جا کے جو ہے وہ مختلف عہدے مت دینا شروع کر دیجیے گا۔ یہ میری ایک سب سے امپورٹنٹ درخواست ہے۔ پانچویں چیز، میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا۔ عمران خان صاحب کے دور کے اندر میڈیا نے بہت کڑا وقت گزارا ہے، سینسرشپ کے حوالے سے اور لوگوں کو اٹھوانے کے حوالے سے، اینکروں کو ٹی وی سے غائب کرنے کے حوالے سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے دور حکومت میں ایسا نہیں ہوگا، اور اینکروں کو جو ہے وہ اسکرینوں سے غائب نہیں کیا جائے گا، ان کو بلا وجہ سینسر نہیں کیا جائے گا۔ کوئی اینکر اگر آپ کے اوپر تنقید کر رہا ہوگا، اس تنقید کو سننے کا حوصلہ رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ خود بھی جو ہے وہ ایک فیشسٹ بننے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر میں جانتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کئی لوگ جو ہیں وہ بالکل حد سے آگے چلے جاتے ہیں۔ قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ جو ارسلان خالد کے ساتھ جو حرکت ہوئی تھی، میں ابھی آپ کو نہیں بلیم کرتا کیونکہ آپ کی حکومت نہیں آئی تھی، اب آپ کی حکومت آ چکی ہے، تو اس سے پہلے یہ جو لوگوں کو اٹھانے والا چکر ہے، لوگوں کے، صحافیوں کے یا پولیٹیکل ورکرز کے گھروں پہ چھاپے مارنے کا سلسلہ ہے، خدا را یہ نہیں ہونا چاہیے۔ چھٹی چیز، یہ جو یکساں نظام تعلیم ہے جو عمران خان صاحب نے انٹروڈیوس کرایا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میرا اس کے اوپر یہ جو ٹیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو امپروو ضرور کریں، لیکن اگر کوئی اسکول، اگر کوئی کالج جس میں آپ کے دیے ہوئے سسٹم سے بھی بہتر سسٹم چل رہا ہے، تو خدا را اس کو بلا وجہ خراب مت کریں، اس کا بیڑا غرق مت کریں۔ اگر وہ اور بھی زیادہ ایڈوانس لیول پڑھانا چاہ رہے ہیں اپنی کلاسز کے اندر، پلیز ان کو پڑھانے دیں۔ یہ بڑی بیوقوفوں والی حرکت تھی جو ایس این سی، یہ جو عمران خان صاحب نے انٹروڈیوس کرایا تھا، میری اس میں سویر ریزرویشنز ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بھی آ کے ٹھیک کریں گے۔ ساتویں چیز، انصاف ہیلتھ کارڈ۔ عمران خان صاحب نے ایک اچھا انیشیٹو لیا تھا پنجاب کے اندر بھی اور کے پی کے اندر بھی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو رول بیک نہیں کریں گے، اس کو بلکہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ چند ایسی چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں اچھی کی تھیں، جس میں یہ انصاف ہیلتھ کارڈ شامل ہے۔ مجھے یہ چیز میں اپریشیٹ، میں نے پہلے بھی کیا ہوا تھا جب ان کی حکومت تھی، میں نے تب بھی کیا تھا، اور میں اب بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 10-10 لاکھ روپے کی کوریج تھی، یہ ایک اچھا اقدام تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو رول بیک نہیں کریں گے۔ آٹھویں چیز، لنگر خانے۔ آپ کی پارٹی نے اس چیز کا بہت مذاق اڑایا، لیکن میں اس کے ایک بہت اچھا انیشیٹو سمجھتا ہوں کہ غریب کو اگر 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، کسی طریقے سے بھی ملتی ہے، تو میرے خیال میں ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ لنگر خانے بھی بند نہیں کریں گے، ان کو اسی طرح آگے چلنے دیں گے۔ 9ویں چیز، کرکٹ کے حوالے سے میرے سننے میں آیا کہ رمیز راجہ جو پی سی بی چیئرمین ہیں، وہ اپنے عہدے سے شاید استعفیٰ دے دیں، یا شاید اب تک دے چکے ہوں گے، مجھے ابھی کلیئرٹی نہیں ہے، یا وہ اوبیسلی وہ ہٹ جائیں گے۔ تو نجم سیٹھی صاحب کو آپ نے آخری دفعہ پی سی بی چیئرمین بنایا تھا، میں امید کرتا ہوں کہ یہ حرکت آپ دوبارہ نہیں کریں گے۔ وہ اس لیے کیونکہ بے شک وہ ہماری صحافی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میں کبھی بھی اس فیور میں نہیں ہوتا کہ صحافیوں کو جو ہے نا وہ حکومت کے اندر آ کے مختلف عہدے دیے جائیں، تو آئی ہوپ ایسا نہیں ہوگا، اور آپ نجم سیٹھی کے ساتھ ساتھ کئی ایسے صحافی جن کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی ذہنی کیفیت کے بڑے قریب ہیں، یا وہ عمران خان صاحب کے بڑے مخالف ہیں، خدا کے لیے ان کو اوبلائج مت کیجیے گا، میری آپ سے درخواست ہے۔
ٹھیک ہے، میں اس میں میں سب کی بات کر رہا ہوں، پورے پاکستان میں تمام صحافیوں اور اینکروں کی بات کر رہا ہوں. خدا را یہ اوبلائج کرنے والی حرکتیں مت کیجیے گا، اس سے آپ کا امیج بھی خراب ہوتا ہے اور ہماری صحافی برادری کا امیج بھی خراب ہوتا ہے. 10ویں اور ہاں کرکٹ سے ریلیٹڈ ایک اور چیز کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ختم کر دی تھی اور اس کی وجہ سے بہت سے ہمارے کرکٹرز جو ہے بے روزگار ہو گئے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے آنے کے بعد ڈپارٹمنٹل کرکٹ جو ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ بحال ہوگی. افسوس کا مقام ہے کہ ایک سابق کرکٹ کا کپتان ہمارا جو ہے وہ ملک کا وزیر اعظم تھا، لیکن آج اگر جا کے آپ کرکٹرز سے بات کریں، خاص طور پہ جو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے ہیں، وہ چیخ اٹھے ہیں کہ ان کے ذرائع معاش کا کیا حال ہوا عمران خان صاحب کے دور کے اندر. آئی ہوپ ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے گا. 10ویں اور آخری چیز، یہ ابھی صرف آن دا فنگر ٹپس جو چیزیں تھیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. 10ویں اور آخری چیز، بلین ٹری سونامی. عمران خان صاحب کا انوائرمنٹ کے حوالے سے یہ ایک اچھا پروجیکٹ تھا، اس کو کافی پذیرائی ملی ہے. آبویسلی اس کے اوپر چند انگلیاں بھی اٹھائی گئی ہیں، کرپشن کے الزامات بھی لگے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت کم از کم ٹھیک تھی. میں چاہوں گا کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے خاص طور پہ چونکہ آپ کا پنجاب سے تعلق ہے اور لاہور کے اندر جو ہے وہ خاص طور پہ سردیوں میں اسموگ کی وجہ سے بہت برا حال ہوتا ہے. خدا کے لیے انوائرمنٹ کے حوالے سے ذرا اس کے اوپر کام کیجیے گا اور بلین ٹری سونامی جیسے پروجیکٹ کو ختم مت کیجیے گا، بلکہ اس طرح کے اور بھی پروجیکٹس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیے گا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.